बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आज इंशाअल्लाह रोज़े के मुफ़स्सिदात और इसके क़ज़ा और कफ़ारा के बारे में कुछ दो चार बातें अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहले रोज़े के मुफ़स्सिदात यानी वो चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। हम सारा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा काम तो नहीं हो जाता कि जिससे हमारा रोज़ा ख़त्म ही हो जाता हो और हमें मालूम ही ना हो। इसलिए मुनासिब है कि मुफ़स्सिदात रोज़ा, ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है, सबसे पहले उनको बयान कर दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है वो दो तरह की हैं। एक वो है कि अगर रोज़ा टूट गया तो सिर्फ़ उस रोज़े की क़ज़ा होगी, और दूसरी वो चीज़ें हैं कि अगर उनसे रोज़ा टूट गया तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों चीज़ें लाजिम होंगी। एक बात याद रखें कि कोई भी मसला तफसीली तौर पर मालूम करने के लिए आप दारुल इफ्ता से रुजू करें। बहरहाल चूँकि मसाइल से वाक़फ़ियत ज़रूरी है, इसलिए कुछ मसाइल यहाँ बयान किए जाते हैं। ऐसी चीज़ें कि जिनसे अगर रोज़ा तोड़ा जाए या रोज़ा टूट जाए तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आते हैं। सबसे पहले क़ज़ा और कफ़ारा समझ लें। क़ज़ा कहते हैं कि वही एक रोज़ा बाद में रख लेना, क़ज़ा कर लेना, जैसे क़ज़ा नमाज होती है। और कफ़ारा कहते हैं 61 रोज़े लगातार रखने को। तो ऐसी चीज़ें जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आती हैं, उनमें पहले नंबर पर जानबूझकर कोई चीज़ खा लेना या पी लेना। खाना पीना कुछ भी जानबूझकर आमदन कर लेना, इससे रोज़ा तो टूटेगा ही, दोबारा वो रोज़ा तो रखना पड़ेगा, साथ कफ़ारे के तौर पर 61 रोज़े मज़ीद लगातार रखने पड़ेंगे। एक दूसरी चीज़, खाने पीने की चीज़ों के अलावा कोई ऐसी चीज़ जो ग़ज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती हो, तो वो भी अगर जिस्म के अंदर दाखिल हो गई, तब भी अगर आपने जानबूझकर वो चीज़ इस्तेमाल की तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। अब रही मिक़दार की बात, तो याद रखें, जानबूझकर अगर आपने एक तिल के बराबर भी कोई चीज़ खा ली तो आपका रोज़ा टूट जाएगा और क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। अगर बीवी से सोहबत कर ली तो फिर भी क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। तीसरी चीज़, गुनाह का काम लवातत है, या इसकी जितनी भी सूरतें हैं, अल्लाह ना करे अगर उनमें से कोई पेश आ जाए या किसी का इर्तिकाब हो जाए तो क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम होंगे। अब वो चीज़ें बयान होती हैं कि जिनसे सिर्फ क़ज़ा लाजिम होती है, कफ़ारा नहीं। उनमें पहले नंबर पर कोई चीज़ इंसान गलती से खा ले या पी ले। भूले से अलहदा होता है, गलती से अलहदा होता है। भूले का मतलब यह है कि इंसान को याद ही नहीं था कि उसका रोज़ा है और उसने कुछ खा पी लिया तो उसके रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गलती से अगर उसने खा लिया, मिसाल के तौर पर एक आदमी को पता है, उसके ज़हन में है कि उसका रोज़ा है, लेकिन वो वज़ू करने के लिए बैठा तो जैसे ही उसने कुल्ली की, थोड़ा सा पानी नादानिस्ता तौर पर, वो नहीं चाहता था लेकिन हलक से अंदर चला गया, तो यह गलती से चला गया है, वो खुद नहीं पीना चाहता था, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा अगर गलती से गया है तो। दूसरे नंबर पर कोई बंदा ज़बरदस्ती आपको कोई चीज़ पिला दे या कोई चीज़ हलक से उतार दे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा और इससे सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तीसरे नंबर पर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है या कोई ऐसी बीमारी है कि दवा लेनी पड़ गई है, अगर नहीं लोगे तो मर जाओगे, तो इस सूरत में जो है सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगी, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा।
چوتھے نمبر پر اگر کوئی ایسی چیز کھا لی یا پی لی جو عادتاً یا فطرتاً انسان نہیں کھاتا یا جو غذا کے طور پر استعمال نہیں ہوتی تو اس سے بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلا کسی انسان کے منہ سے خون نکلا، دانتوں سے یا کہیں سے بھی منہ سے خون نکلا اور وہ اس نے نگل لیا، تو اب اس سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی اگر کسی انسان کی آنکھوں سے آنسو بہے، وہ اس کے منہ میں چلے گئے اور اس نے وہ جو ہے آنسوؤں کا پانی نگل لیا، تو یہ بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز کھا لی جو عام مروجہ طریقے سے ہٹ کر ہے تو پھر بھی قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کچے چاول کھا لینا، کچی دال ہے وہ کھا لینا، یا کچا آٹا جو ہے اس کو پھانک لینا، منہ میں ڈال لینا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ منہ کے علاوہ کہیں اور سے کوئی چیز اگر پیٹ میں چلی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ناک کے ذریعے سے آپ کا پانی اندر چلا گیا تو اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگلی چیز زبردستی جمع کرنا۔ اگر کسی نے زبردستی جمع کر لیا تو جو زبردستی کرنے والا مرد ہوگا اس پر تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، لیکن عورت کے ذمہ صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا اگر اس پر زبردستی کی گئی ہے تو یہ وہ چیزیں تھیں جن میں صرف قضا لازم تھی، کفارہ لازم نہیں تھا۔ ایک اور چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، وہ ہے جان بوجھ کر کے کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور ڈاکٹر اس کو زبردستی کے کرواتا ہے، جس کو الٹی کہتے ہیں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنے روزے میں شک ہو گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور آپ کا روزہ حقیقت میں باقی تھا، پھر اس کے بعد آپ نے کھا پی لیا تو پھر بھی صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مثلا کسی نوجوان کو احتلام ہو گیا اور وہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس نے یہ یقین کر لیا کہ اب چونکہ میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے لہذا میں کھا پی لیتا ہوں، تو اس صورت میں کھانے پینے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں یا رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھانا پینا یہ گناہ کا کام ہے۔ اب اس کی ایک دو صورتیں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر کسی انسان کا روزہ اتفاقاً ٹوٹ گیا، اس نے روزہ رکھا تھا لیکن اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو پھر بھی وہ سارا دن کچھ بھی کھائے پیے گا نہیں، بلکہ وہ روزہ داروں کی طرح ہی رہے گا، افطاری کے وقت تک اس کا ایسا ہی رہنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ افطاری میں پھر اس نے جو کچھ کھانا ہے وہ کھا لے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے سستی کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا تو پھر بھی اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے سر عام کھائے پیے نہیں۔ سر عام کھانا پینا اس کے لیے یہ پھر دوہرا گناہ ہوگا، ایک روزہ نہ رکھنے کا گناہ اور دوسرا سر عام کھانے پینے کا گناہ۔ روزے کی حالت میں اگر انسان آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید تحقیقات کے مطابق چونکہ جو آنکھ میں دوائی ڈالی جاتی ہے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی زیادہ مجبوری نہ ہو تو آنکھ میں دوائی نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کان میں دوائی ڈالنے سے یا کان میں اگر پانی چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ تو اس سے
اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا کہ آپ کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے یا صحیح سالم ہے۔ قدیم فقہا تو یہی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ کان میں انسان دوائی نہ ڈالے یا کان میں پانی وغیرہ نہ جانے دے، کیونکہ اس سے بھی امکان ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے۔ تو یہ ہر انسان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، اس لیے اس سے بھی پرہیز کریں۔ آگے ناک میں دوائی ڈالنے سے، پانی کی بھاپ لینے سے یا دمے کے مریض کا انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان اپنے منہ کے اندر کوئی دوائی نہ لگائے۔ مثال کے طور پر عام طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو منہ میں چھالے سے نکل آتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی دوائی ڈاکٹر تجویز کر دیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کوشش کرے کہ وہ دوائی نہ لگائے، کیونکہ اگر یہ دوائی تھوک کے ساتھ حلق میں چلی گئی تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شیخ فانی ایک فقہی اصطلاح ہے۔ شیخ فانی اس بوڑھے مرد یا بوڑھی عورت کو کہتے ہیں کہ جو اتنا کمزور ہو گیا ہو یا عمر کے ایسے حصے کو پہنچ گیا ہو کہ اب اس کی کمزوری کو بہتر ہونے کی کوئی امید نظر نہ آتی ہو، تو ایسے بندے کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ایسا بندہ روزہ رکھنے سے قاصر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے بلکہ فدیہ دے دے۔ اگر کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ گرمیوں کے روزے ہیں اور وہ گرمیوں کا لمبے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں کے روزے وہ رکھ سکتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ نہ دے بلکہ سردیوں میں روزے رکھے۔ ایسا آدمی اگر فدیہ دے گا تو اس کا فدیہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ روزوں کی قضا ہی آتی ہے۔ کوئی ایسا بوڑھا آدمی ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس نے فدیہ دے دیا، اس کو امید بھی نہیں تھی کہ اب اس کی صحت بہتر ہوگی، اور اس نے فدیہ دے دیا۔ فدیہ دینے کے کچھ دنوں بعد، مہینے بعد یا سال بعد الہ العالمین نے اس کو پھر اتنی صحت عطا فرما دی کہ وہ روزہ رکھ سکتا تھا، تو ایسا آدمی دوبارہ روزے رکھے گا اور اس کا دیا ہوا جو فدیہ ہے وہ صدقہ تصور ہوگا، اس کے ذمہ روزہ رکھنا اگر اس کو الہ العالمین نے صحت دے دی تو لازم اور ضروری ہے۔ اب روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ فدیہ جو ہے مختلف اجناس سے دیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اور ہمارے عرف میں صرف جو ہے گندم کے حساب سے فدیہ دیا جاتا ہے۔ کتنی مقدار میں گندم ہوگی تو وہ فدیہ کے لیے کافی ہے، وہ 2.25 کلو گندم ہے۔ 2.25 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم کی قیمت، یہ جو ہے فدیہ بنتا ہے ایک روزے کا۔ اور یہ فدیہ دینا کس کو ہے؟ یہ فدیہ کسی مستحق زکوٰۃ آدمی کو ڈھونڈ کر اس کو دینا ہے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فدیہ مسجد کے کاموں میں استعمال نہیں ہو سکتا، امام مسجد کی تنخواہ اس میں سے نہیں آ سکتی، اور اگر آپ کا کوئی مزدور کام کر رہا ہے آپ کے پاس، آپ کے کھیتوں میں، آپ کے گھر میں، فیکٹری میں، کہیں پر بھی، تو یہ فدیہ اس مزدور کو اجرت کے طور پر بھی نہیں دیا جا سکتا، یہ فدیہ غریب کا حق ہے، یہ اس تک پہنچانا لازم ہے۔ فدیہ صرف اسی صورت میں دینا ہے کہ جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ اب صحت کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ اگر صحت کی امید باقی ہے تو انسان الہ العالمین سے دعا کرے اور روزے رکھے۔ ایک انسان اس امید پر اس نے فدیہ نہیں دیا کہ مجھے الہ العالمین صحت دیں گے تو میں روزے ہی رکھوں گا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، اب وہ رسا کو چاہیے کہ اب اس کی جگہ وہ فدیہ ادا کریں۔ بہتر تو یہ ہے کہ مریض آدمی وصیت کر جائے کہ مجھے یہ مرض لاحق ہے اور یہ مرض جو ہے
مجھے موت تک بھی لے جا سکتا ہے، اس لیے میرے اتنے روزے رہتے ہیں۔ مجھے الہ العالمین نے اگر صحت دی تو میں روزے رکھوں گا، لیکن اگر اسی مرض میں فوت ہو گیا تو میرے یہ روزے رہتے ہیں، ان کا فدیہ اپنے ورثاء کو وہ کہہ دے کہ وہ ادا کریں۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہیں بھی کی تو ورثاء کو چاہیے کہ بغیر اس کے وصیت کیے ہی ان کو اگر معلوم ہے کہ اس کے روزے رہتے ہیں تو اس کا فدیہ ادا کر دیں۔ میت کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی شمار کیا جاتا ہے۔ کفارہ کے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ کفارہ جو ہے وہ صرف رمضان کے روزوں پر آتا ہے، نفلی روزوں پر یا قضا روزے کے ٹوٹ جانے پر کفارہ نہیں ہوتا، اس کی صرف قضا ہوتی ہے۔ قضا کے بارے میں ایک اور چیز آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، قضا جو ہے سب سے پہلی قضا یہ ہے کہ انسان 61 روزے لگاتار رکھے۔ اگر کوئی بندہ 61 روزے لگاتار رکھ سکتا ہے تو اس کے ذمے یہی قضا ہے، وہ یہی کرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نہیں کر سکتا، اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، بیمار ہے، تو پھر اس کے لیے شریعت نے دوسری چیز رکھی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے، یا ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت دے دے۔ مسئلہ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں کہ جس آدمی کے ذمے کفارہ ہے، یعنی 61 روزے رکھنے اس کے ذمے ضروری ہیں، وہ روزے ہی رکھے گا۔ اگر وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی مجبوری ہے، وہ بیمار ہے، روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے ذمے باقی چیزیں آتی ہیں کہ وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دے دے، یا ان کو صدقہ فطر کی مقدار کے برابر گندم دے دے، یا اس کی قیمت دے دے۔ یہ بات کا آپشن ہے ایسے آدمی کے لیے جو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے اس کے لیے یہ سہولت نہیں ہے۔ اور آخری مسئلہ، اگر میاں بیوی نے صحبت کر لی روزے کی حالت میں تو میاں پر الگ سے کفارہ اور قضا لازم ہوگی، اور بیوی پر الگ سے قضا اور کفارہ لازم ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔